मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली और पुरफज़ल नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका होस्ट पादरी सलास जॉन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आप देख रहे हैं फेथ टीवी और प्रोग्राम बाइबल के मुताबिक। आप जैसा कि जानते हैं कि हमारा मकसद आप तक उन सारी सच्चाइयों को लेकर आना है जो बाइबल मुक़द्दस में पोशीदा हैं, और हम चाहते हैं कि हम किसी भी मौजू पर मुफस्सल गुफ्तगू करें, उसकी थियोलॉजी आप तक लेकर आएँ और कलाम की सारी सच्चाइयाँ जो हैं वो हम आप पर अयां करें। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछले चंद वीडियोस से प्रोग्राम्स में गुफ्तगू कर रहे हैं डिमनोलॉजी पर, बदरूहों के इल्म पर। हम इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बदरूहों का नेटवर्क क्या है, कैसे काम करती हैं। हमने कुछ बुनियादी बातें सीखी और दूसरे प्रोग्राम में हमने कुछ एडवांस लेवल की बातें सीखी, और आज ये इस सिलसिले का तीसरा प्रोग्राम है। और आज एक बार फिर हमारे दरमियान मौजूद हैं खुदा के खादिम पास्टर रहमत सदीक साहब, जो पिछले 2 प्रोग्राम्स में भी हमारे साथ रहे हैं, और आज एक बार फिर उनसे हम मज़ीद बातों को सीखेंगे। इनका ताल्लुक ग्रीन टाउन से है और अमली तौर पर ये इस खिदमत को भी सर अंजाम दे रहे हैं। नाजरीन, इससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज़ करें, आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और खुदा से अपने लिए रहनुमाई मांगेंगे। कदूस मेहरबान खुदा, हम तेरे सामने झुक जाते हैं, अपने आप को तेरे ताबे करते हैं। खुदा इस फेथ टीवी को, इस सेट को, इस प्रोग्राम को, और जितना खुदा हमारा क्रू है, खुदा जो पसे पर्दा काम कर रहा है, उन सब को भी खुदा हम तेरे ताबे करते हैं। और ख़ास तौर पर खुदा तेरी हिकमत दनाई को मांगते हैं, और खुदा तेरे कलाम को मांगते हैं। तेरा कलाम नाजिल हो और तेरे लोगों के लिए रहनुमाई का बाइस हो, इस्लाह का बाइस हो और तरबियत का बाइस हो। जितनी बातें इस प्लेटफार्म से की जाएं, खुदा वो देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए बाइस बरकत हो। खुदा यीशु, हम तेरे सामने झुकते हैं। हम कुछ नहीं है, तू सब कुछ है। तेरा जोर आए, तेरी कुव्वत आए और तेरी दलेरी आए, यीशु नासरी के नाम से, आमीन। नाजरीन, बदरूहों का ये जो मौजू है, ये निहायत पेचीदा भी है और इसे समझना भी हमारे लिए ज़रूरी है। जैसा हम सब जानते हैं, खुदा का कलाम बयान करता है कि हमारी लड़ाई जो है वो खून और गोश्त से नहीं है, बल्कि शरारत की उन रूहानी फ़ौजों के साथ है जो आसमानी मुकामों में हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा बिलवास्ता और बिलावास्ता उनके साथ ताल्लुक़ है। हमारा इनकाउंटर उनके साथ होता है, और बतौर ईमानदार खुदा हमें इस बात के लिए उभारता है कि हम गालिब आएँ, हम फतह से बढ़कर गलबा हासिल करें। और जब हमारे आका यीशु मसीह ने फतह से बढ़कर गलबा हासिल किया है, तो वो हमें भी फतह से बढ़कर गलबा देता है। और ये इसकी ख्वाहिश है कि ज़मीन पर हम भी विक्टोरियस हों। और हम कैसे फ़तहमंद ज़िंदगी बसर कर सकते हैं? जब हमारे पास इब्लीस और बदरूहों का इल्म होगा, और हम ये जानेंगे कि ये कैसे काम करती हैं, ये कैसे हम पर हमलावर होती हैं, और ये कैसे इंसानों के ख़िलाफ़ काम करती हैं, और कैसे ये कामयाबी हासिल करती हैं। जब हमारे पास ये सारा इल्म मौजूद होगा, तो ज़रूर हम इन पर गालिब आ सकेंगे, और हम बेहतर तरीके से, अहसन तरीके से इनके तमाम हमलों से महफूज रह सकेंगे। तो आइए नाज़रीन, हम खुदा के खादिम पास्टर रहमत सदीक साहब को वेलकम करते हैं। जी पास्टर, थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं फेथ टीवी पर और प्रोग्राम बाइबल के मुताबिक में, और हम आपके नहायत शुक्रगुजार हैं कि एक बार फिर आप इसी मौजू पर हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं। तो नाज़रीन, आइए हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, और आज मज़ीद बातों को हम सीखेंगे, जानेंगे, ताकि हमारी खुदा के कलाम के वसीला से रहनुमाई हो सके। भाई साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पहली बात यह है कि ईमानदारों के अंदर क्या बदरूहें काम कर सकती हैं? क्योंकि हमारा ईमान ये है, और हमारा शुरू से इस बात पर ईमान रहा है कि जब हम यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, हमारे गुनाह मिट जाते हैं, जो कि दुरुस्त है। पर क्या बदरूहें भी हमसे दूर हो जाती हैं, या बदरूहों के सारे लीगल राइट्स जो हैं हमारी तरफ वो ख़त्म हो जाते हैं? क्या जब कोई ईमानदार है
پھر بھی اسے بدروہیں پریشان کر سکتی ہیں، اسے پوزیشن میں لے سکتی ہیں۔ برائے مہربانی اس بات کو آپ ہمارے ناظرین تک پہنچائیں تاکہ ہم جان سکیں کہ اگر تو وہ ایمانداروں میں بھی کام کر سکتی ہیں تو اس کے پیچھے کیا لیگل رائٹس ہیں، کیا وجہ ہے کہ وہ کام کر سکتی ہیں، اگر وہ نہیں کر سکتی تو اس کی کیا بنیاد ہے۔ بہت شکریہ۔ مسیح یسوع کے پرفیصل جلالی اور قدرت والے نام میں ایک بار پھر خدا کی کلام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں شکر گزار ہوں خدا کے خادم پاسٹر سلاس جان کا کہ جنہوں نے مجھے دوبارہ سے دعوت دی کہ میں پھر اس پروگرام میں آ سکوں اور آپ کے ساتھ خدا کے کلام کی چند باتوں کو شیئر کر سکوں۔ اس کے ساتھ فیتھ ٹی وی کا اور پھر خدا کے بندہ پاسٹر سیسل جان برکت کا، ان کی ساری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک خوبصورت پلیٹ فارم ہے، موقع ہے کہ ہم خدا کے کلام کو آپ تک پہنچا سکیں۔ خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور نہایت ہی اہم اور خوبصورت کویسچن ہے جو خدا کے خادم نے آج کیا، اور یہ بہت ہی اہم کویسچن ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ بڑے غور سے جو ہے وہ خدا کے کلام کو سنیں تاکہ آپ اس کے وسیلہ سے برکت پائیں۔ کویسچن یہ ہے کہ کیا ایمانداروں میں بھی بدروہیں کام کر سکتی ہیں؟ بہت دفعہ میں نے اپنی خدمت کے تجربہ میں بھی اس بات کو سیکھا ہے، جانا ہے لوگوں سے کہ بہت دفعہ لوگ جو ہیں وہ اس بات کو نہ سمجھتے ہوئے، نہ جانتے ہوئے جو ہے وہ ابلیس کے ہاتھوں دکھ اٹھاتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں، بدروہیں ابلیس کا ایک پورا نیٹ ورک ہے جن کی رسائی جو ہے وہ بہت وسیع حد تک ہے۔ تو جب بات کی جائے ایمانداروں کی تو پھر ہمیں ان باتوں پر غور کرنے اور جاننے کی ضرورت ہے۔ میں بائبل مقدس میں سے اس کے تعلق سے جب دیکھ رہا تھا تو مقدس فلپس کی خدمت کو میں نے دیکھا کہ جب وہ بہت سے لوگوں میں سے بدروہوں کو نکالتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ بپتسمہ دیتے ہیں، بہت سارے لوگ یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کرتے ہیں، تو یہاں ہمیں اس کی ایک مثال ملتی ہے کہ شمعون جادوگر جو ہے اس نے بھی جب خدا کے کلام کو سنا تو بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے، اعمال کی کتاب اس کے 12ویں باب کو ہم پڑھیں تو ہمیں ملتا ہے کہ اس نے بھی مسیح پر ایمان لا کر بپتسمہ لیا، اور بپتسمہ لینے کے بعد بھی کلام مقدس میں لکھا ہے 12ویں ہی باب کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ وہ پطرس کے پاس کچھ روپیہ پیسہ لے کر چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بھی یہ اختیار دو تاکہ میں بھی جو ہے وہ بدروہوں کو نکال سکوں اور جو ہے ان پر غالب آ سکوں۔ تو جب یہ ماجرا، یہ بات جب مقدس پطرس کے سامنے آتی ہے تو بائبل مقدس میں لکھا ہے اسے افسوس بھی آتا ہے اور اسے غصہ بھی آتا ہے کہ آخر اس شخص نے کیا جانا اور کیا یہ کرنے لگا ہے۔ ابھی تک بدروہیں اس کی زندگی کے اندر ویسے ہی کام کر رہی تھی، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ مقدس پطرس نے اسے جھڑکا بھی، اس پر غصے بھی ہوا۔ اور پھر ایک اور بڑی بات، کلام مقدس میں کہیں ہمیں کوئی حوالہ ایسا نہیں ملتا جہاں پر ہم یہ دیکھیں کہ کوئی شخص جب مسیح پر ایمان لے آیا ہے تو خود بخود بدروہیں جو ہے اس میں سے نکل گئی ہیں، یا اس نے نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کیا ہے تو خود بخود بدروہیں جو ہیں اس میں سے جاتی رہی ہیں۔ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے میں 2 باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک یہ کہ ایسی بدروہیں جو کسی شخص کے اندر ایمان لانے سے یا مسیح پر ایمان لانے سے اور نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کرنے سے پہلے جو بدروہیں کسی شخص کی زندگی کے اندر کام کر رہی ہوتی ہیں، تو میں نے بھی اس کا تجربہ کیا ہے کہ بہت سارے لوگ جب ہم خدمت میں ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ جو مسیح پر ایمان لے آتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو بپتسمہ لے کر نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کرتے ہیں، ایمان لانے کے بعد بھی میں نے اس کو تجربے میں دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے اندر ویسے ہی بدروہیں کام کر رہی ہوتی ہیں۔ ضرورت ہوتی ہے کہ ان بدروہوں کو ان میں سے نکالا جائے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی طرح کی ایڈکشن کا عادی ہے تو اگر وہ یسوع کو قبول کر لیتا ہے
اور مسیح پر ایمان لے آتا ہے تو اس کے بعد بھی وہ چیزیں اس کے اندر رہتی ہیں، وہ پھر بھی اس میں سے گزر رہا ہوتا ہے، وہ خود بخود اس میں سے نہیں چلی جاتی۔ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان بدروحوں کو اس میں سے نکالا جائے اور آہستہ آہستہ وہ خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں بڑھتا چلا جائے، اور پھر وہ اس پر غالب آ سکے، اور پھر اس طرح سے وہ مکمل طور پر بدروحوں سے رہائی پا سکے۔ بہت دفعہ لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ کسی شخص نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے، کسی شخص نے بپتسمہ لے لیا ہے، وہ نئی پیدائش میں جو ہے وہ شامل ہو چکا ہے، اور اس غلطی پر ہوتے ہوئے کئی سال گزر جاتے ہیں۔ لوگ ایک ایماندار کی طرح زندگی تو بسر کر رہے ہوتے ہیں، مگر وہ بدروہیں جو اس کے ایمان لانے سے پہلے اس کے اندر کام کر رہی ہوتی ہیں، وہ ویسے ہی اس زندگی کے اندر کام کر رہی ہوتی ہے۔ اور کئی بار ہم نے لوگوں کے رویہ سے ان باتوں کو جانا ہے کہ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کی زندگی کے اندر اگر بہت زیادہ غصے کی اسپرٹ کام کرتی ہے تو وہ ایماندار ہونے کے باوجود بھی اس کے اندر ہے، اور اس کے رویے سے ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ اس کے اندر وہ بدرو جو غصے کی ہے، جو ایکسٹرا غصہ وہ کر لیتا ہے، جس میں وہ نقصان بھی کر دیتا ہے، وہ ایماندار ہوتے ہوئے بھی ایسی ہی زندگی جی رہا ہوتا ہے۔ اور وہاں پہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس میں سے اس بدرو کو نکالا جائے۔ اور کئی بار ایسے تجربات بھی ہوئے ہیں کہ ایمانداروں میں سے ایسی بدروہوں کو جو اس کے ایمان لانے سے پہلے اس کی زندگی کے اندر کام کر رہی تھی، ان کو کئی سالوں کے بعد اس میں سے نکالا گیا ہے، اور اس کا تجربہ ہوا ہے کہ کس طرح سے یہ وہ بدروہیں ہیں جو اس کے ایمان لانے سے پہلے اس کی زندگی میں کام کر رہے تو میرے مسیح بہن بھائیو، یاد رکھیں ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص صرف بپتسمہ لے لیتا ہے، یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیتا ہے تو وہ فوراً آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ ایک پریکٹس ہے، جیسے جیسے ہم خداوند میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، ہم زوراور ہوتے چلے جاتے ہیں، ہم ابلیس اور اس کے منصوبوں پر غالب آنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کی بدروہیں آہستہ آہستہ ہماری زندگی میں سے، اگر ہم مضبوط مسیحی یا ایک صحت مند مسیحی کے طور پر زندگی بسر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم کسی چرچ کا حصہ بن جاتے ہیں، ہم کسی دعائیا گروہ کا حصہ بن جاتے ہیں، ہم خود مضبوط ہوتے ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ ہماری زندگی پر سے اس کا اثر جو ہے وہ ختم ہوتا جاتا ہے، ٹوٹتا جاتا ہے۔ یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر آپ نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا ہے تو وہ بدروہیں جو آپ کی زندگی میں پہلے کام کر رہی تھی وہ خود بخود چلے جائیں گی، ایسا نہیں ہوتا۔ اور اس کے ساتھ میرا دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایسے ایماندار جو مسیح پر ایمان لے آتے ہیں، اپنی زندگی مسیح کو دیتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں اور نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کرتے ہیں، تو ایمان لانے کے بعد کچھ لوگ ایسے ہیں جن میں بدروہیں جو ہیں وہ کام کرتی ہیں، یا ان کی زندگی میں آ جاتی ہیں، یا اس کی زندگی میں جو ہے وہ مداخلت کرتی ہیں۔ بائبل مقدس میں ہمیں اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ مقدس پطرس جو ہے وہ بھی جو ہے ایمانداروں سے، ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں، جتنے خادم ہیں یا یسوع مسیح کے شاگرد ہیں، اعمال کی کتاب میں خطوط کے اندر ہم جب بھی مخاطب ہو رہے ہیں تو وہ ایمانداروں کی بات کر رہے ہیں، وہ ایمانداروں سے ہی مخاطب ہو رہے ہیں، وہ ایمانداروں کو ہی تنبیہ کر رہے ہیں، وہ ایمانداروں کو ہی خبردار کر رہے ہیں۔ تو جب ہم خدا کے وعدوں کو اپنی زندگی میں لینے یا ان کا دعویٰ کرتے ہیں تو یاد رکھیں پھر باقی چیزیں جو ہیں ان کا تعلق بھی ہم ایمانداروں کے ساتھ ہی ہے۔ اور اس میں ہم بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں کہ مقدس پطرس جو ہے وہ اپنے خط میں 5ویں باب کی 8ویں 9ویں آیت میں لکھتے ہیں کہ ابلیس جو ہے وہ گرجنے والے شیر ببر کی طرح پھر رہا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے، تو وہ ایمانداروں سے کہتا ہے کہ ایمان میں مضبوط ہو کر اور یہ جان کر مقابلہ کرو کہ تمہارے بھائی جو دنیا میں ہے وہ ایسے ہی دکھ اٹھا رہے ہیں۔ یعنی ایمانداروں کو تنبیہ کی جا رہی ہے، آگاہ کیا جا رہا ہے کہ مضبوط بنو اپنے ایمان میں، کیونکہ ابلیس تمہارا
پیچھا کر رہا ہے اور بہتوں کو وہ دکھ بھی دیتا ہے اور اس کو بہتوں کو وہ ان کے ایمان سے ہٹانے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح تموتھیوس کے خط میں جو ہے 4 باب کی پہلی آیت کو پڑھے تو یہاں لوگ جو ہے وہ ایسی تعلیم کی طرف، یہ بھی مقدس پالس رسول جو ہے یہ جو ہے وہ ایمانداروں کو اور ان کلیسیاؤں کو جن کو انہوں نے قائم کیا ہے ان کو خط لے کر ان کو آگاہ کرتے ہیں کہ ایسی تعلیمات بھی ہیں جو ابلیس کی طرف سے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہی ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایسی تعلیمات کا شکار ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے ایمان سے ہٹ جاتے ہیں اور ابلیس کے کنٹرول میں واپس چلے جاتے ہیں۔ اور مقدس پالس رسول ان کو خبردار کر رہا ہے، آگاہ کر رہا ہے۔ پھر کرنتھس کے دوسرے خط کے اندر اس کے جو ہے 11ویں باب کی 30 آیت کو پڑھیں تو وہاں پہ پالس رسول جو ہے وہ مسیحوں کو خبردار کرتا ہے۔ ابھی ہم بائبل مقدس میں اس حوالہ کو دیکھیں تو یہ ہمیں ملتا ہے 11ویں باب کی 30 آیت کو پڑھیں، دوسرے کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا گیا دوسرا خط، اس کا 11واں باب اور اس کی 30 آیت میں لکھا ہے، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ جس طرح سانپ نے اپنی مکاری سے ہوا کو بہکایا، اسی طرح تمہارے خیالات بھی اس خلوص اور پاک دامنی سے ہٹ جائیں جو مسیح کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یعنی وہ خبردار کر رہا ہے مقدس پالس رسول ایمانداروں کو کہ خبردار رہو، مضبوط بنو اپنے ایمان میں، دعا میں اور مقدسوں کی رفاقت میں رہو، کہ ایسا نہ ہو کہ جس طرح ہوا کو آ کر اس سانپ نے بہکایا اور ان کو نافرمانی پر جو ہے وہ انہیں اکسایا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ کس طرح باغ عدن کے سارے واقعے کو ہم جانتے ہیں کہ کس طرح ابلیس کے کہنے پر، بہکانے پر وہ خدا کے نافرمان ہوئے اور پھر انہیں باغ عدن کو چھوڑ کر یعنی خدا کی حضوری سے باہر نکلنا پڑا۔ اور اسی طرح پالس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو آگاہ کرتا ہے کہ ایمان میں مضبوط رہو، ایسا نہ ہو کہ ابلیس جو ہے وہ تمہیں بھی گمراہ کر دے اور تم اپنے ایمان سے ہٹ جاؤ۔ تو اس طرح سے یاد رکھیں، ایمانداروں کو ایک خاص طرح کی جنگ کا سامنا رہتا ہے جو مسلسل ہے، جو مسلسل جنگ ہے۔ اس لیے ایماندار جو ہیں ان کے خلاف ابلیس کا محاذ جو ہے، اس کی جنگ جو ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے اور وہ ان کے خلاف کام کرتا رہتا ہے۔ اور بہت سی جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ بہت سے مسیحی جو ہیں جو مسیح پر ایمان لائے مگر قائم نہ رہے اور انہوں نے توجہ نہ دی اور مکمل طور پر اپنے آپ کو تابع داری میں نہ دیا، اور پھر انہیں بدروحوں کا جو ہے وہ ان کے اثر میں چلے گئے، یا بدروہیں جو ہے ان کو تنگ کرتی، تکلیف دیتی، اذیت دیتی، دکھ دیتی، اور نہ صرف کسی ایک شخص کو بلکہ سارے کے سارے گھرانے کو بھی جو ہے ابلیس نے اپنے اثر میں لے لیا۔ اور بہت سی جگہوں پر میں اپنے تجربے کو اور ہم بہت سارے دوسرے بڑے خادموں کے تجربے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ایماندار جو ہیں ان کی زندگی کے اندر بدروہیں کام کر رہی ہیں، کس طرح ان کی زندگی کے اندر جو ہے وہ دکھ اور مصیبت بدروہوں کی وجہ سے ہے۔ اور یہ ایک بہت زیادہ اس کی وجہ سے آج چرچ جو ہے یا مسیحی جو ہیں، ایماندار جو ہیں وہ دکھ اٹھا رہے ہیں۔ اور بہت دفعہ لوگ ڈینائی کرتے ہیں اس بات کو کہ نہیں، جب میں نے یسوع کو قبول کر لیا ہے تو پھر بدروہیں، حالانکہ ان کی زندگی میں ان کا کردار اور تابع داری جو ہے وہ اس قدر نہیں ہوتی جس طرح بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے، مگر پھر بھی وہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ غلطی پر ہوتے ہیں اور دکھ اٹھا رہے ہوتے ہیں اور مصیبت اٹھا رہے ہوتے ہیں اور اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور یہ وقت ہوتا ہے کہ جب ابلیس ان گھرانوں کو برباد کر دیتا ہے۔ جی پادری صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ جی ناظرین، بڑی خوبصورتی سے پادری صاحب نے یہ بیان کیا ہے کہ ایمانداروں میں بھی بدروہیں کام کر سکتی ہیں۔ اور یہاں پر میں کہنا چاہتا ہوں، خاص طور پر پاسٹر صاحب نے حوالہ دیا ہے کہ جب ہم نئی پیدائش کا تجربہ
हासिल करते हैं, उस वक्त हमारे मरूसी गुनाह और उस गुनाह का असर हमारी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाता है। लेकिन हमारी ज़िंदगी के और बहुत सारे एरियाज़ हैं, बहुत सारी ऐसी पेचीदा बातें हैं हमारी ज़िंदगी में जिनको हम अया नहीं करते, और वो बाज़ औक़ात वो हिस्से हमारी ज़िंदगी के या हमारी ज़ात के बंद रहते हैं, और ना ही हम कभी किसी के साथ शेयर कर पाते हैं, और उन्हीं तारीक एरियाज़ के अंदर बदरूहें काम कर रही होती हैं। जैसा पारी साहब ने कहा कि बाज़ औक़ात किसी में गुस्से की तासीर काम करती है, ऐसे ही निजात पाने के बाद भी कुछ लोग डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, कुछ लोग खौफ का शिकार रहते हैं, और वो अपने इन ज़िंदगी के एरियाज़ को बंद रखते हैं। वो खुदा के सामने कभी इन्हें खोलते नहीं हैं, और जब तक कोई इस एरिया को खोलेगा नहीं, वो इब्लीस के हाथों दुख उठाएगा, वो अजियत का शिकार रहेगा। और दूसरी बात जो खुदा के कलाम में लिखी गई है, कही गई है कि इब्लीस को मौका ना दो। बाज़ औक़ात ईमानदार होते हुए भी हम इब्लीस को मौका देते हैं, और जब वो मौका पाता है, उसके पास लीगल राइट आता है, वो हमारी ज़िंदगियों में काम करता है। और ये किसी भी हवाला से हो सकता है, ये हमारी ज़ात का कोई पहलू हो सकता है, जज्बाती तौर पर हम उसे मौका दे सकते हैं, या हम नापाकी में ज़िंदगी बसर करते हैं, या और किसी गुनाह के नतीजा में भी हमारे अंदर बदरूहें आती हैं, काम करती हैं। तो इन सारी बातों का अहाता करने के लिए, इन्हें देखने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी का हर पहलू जो है वो खुदा के सामने उसको अया करें, उसको ज़ाहिर करें, और उसकी स्लीप के नीचे आ जाए। और ज़रूर जब हम ऐसा करेंगे तो हम हर तरह की बुरी तासीर से, हर तरह की बदरूस के असर से आज़ाद होते चले जाएंगे। लेकिन ज़रूरी है कि हम शेयर करें, अया करें, हम खादमीन के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं, और हम खुदा के सामने भी इसको अया कर सकते हैं। और हमारे पास बहुत सारी ऐसी गवाहियाँ मौजूद हैं मुख्तलिफ खुदाम की, जहाँ से हम देखते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं कि कैसे हमारी ज़ात के मुख्तलिफ पहलू जो हैं वो बंद होते हैं, और हम उन्हें कभी खोलते नहीं हैं। और जब हम यीशु मसीह में हैं, ज़रूर हमें उन्हें खोलना चाहिए, ताकि हम मुकम्मल तौर पर छुटकारा हासिल करें, मुकम्मल तौर पर हम रहाई पाएँ। तो पारी साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब ये बदरूहें काम करती हैं, बदरूहें तरह तरह से ईमानदारों को भी परेशान करती हैं, तो कौन बदरूहों को निकाल सकता है? ख़ास तौर पर किसे इख्तियार दिया गया है? क्या ये ख़ास इख्तियार है, या कोई भी ईमानदार इन्हें निकाल सकता है? ये भी एक नहायत खूबसूरत और अहम सवाल है। बहुत सारे लोग जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान होते हैं इन बातों को लेकर, और ये आज बड़ा खूबसूरत सवाल हमारे सामने आया है कि कौन बदरूहें निकाल सकता है। इससे पहले कि हम इसकी तरफ आगे बढ़े, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसकी वजह से दुख उठाते हैं। बहुत सारे लोगों ने बदरूहों से इसलिए दुख उठाया कि उन्होंने लोगों के लिए दुआ की, और लोगों की दुआ करने की वजह से बदरूहें उसकी ज़िंदगी में आ गई। वो एक ईमानदार भी है, और उसने यीशु मसीह को कबूल करके ये दलेरी की है, और उसने दुख उठाया। और बहुत सी जगहों पर ऐसे लोगों को हम देखते हैं कि जिन्होंने इस तरह से ईमानदार होते हुए दलेरी की कि लोगों के लिए, बदरूहों के लिए दुआ की, और ख़ुद जकड़े गए और ख़ुद दुख उठाया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आगाह करना चाहता हूँ इस हकीकत से रूह कुद्दस की रहनुमाई में, कि याद रखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लेकर आते हैं, जब हम मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं और नई पैदाइश का तजर्बा हासिल करते हैं, मसीह में आ जाते हैं जब हम, तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, जैसा यूहन्ना की इंजील उसके 30 बाब की 16वीं आयत में लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। यानी मसीह में आते ही हमें सबसे पहले ये हक मिल जाता है कि हम खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं, और वो इख्तियार जो खुदावंद यीशु मसीह का है वो हमें खुद इनाम के तौर पर हमें मुंतकिल कर दिया जाता है। वो इख्तियार तो हमारे पास आ जाता है, मगर जब वो इख्तियार हमारे पास आता है, इस
اس میں ہم دیکھتے ہیں، اپنے تجربے سے بھی ان باتوں کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ اختیار مسیح کا ہمارے پاس آ جاتا ہے تو سبھی لوگ جو ہے اس اختیار کو لے کر بدروحوں کو نہیں نکال سکتے، یا ان پر جو ہے وہ سب کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ بدروہیں نکالنا شروع کرے۔ ہمیں طرح طرح کی برکتیں دی گئی ہیں، نعمتیں دی گئی ہیں، بائبل مقدس میں ہمیں اس کی وسیع تعلیم ملتی ہے، مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کون ہے جو بدروہیں نکال سکتا ہے۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح میں آتے ہیں، جب ہم مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، اور پھر ہمارے اندر ایک گواہی پیدا ہوتی ہے، اس کو لے کر ہم خدمت کی طرف بڑھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کلیسیاؤں میں شامل ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ چرچز کے اندر اور دوسری خدمات کے اندر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ خدمت کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خاص طور پر اس کے لیے خدا سے دعا کرتے ہیں، اپنے اندر بوجھ رکھتے ہیں کہ خدا اس طرح کا مسا ٹرانسفر کرے ان کی زندگی کے اندر کہ تاکہ وہ بدروحوں پر غالب آ سکے، انہیں لوگوں میں سے نکال سکے۔ اس کے لیے محنت کرتے ہیں، سٹرگل کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، خداوند کے حضوری میں جو ہے اس مسا کو ریسیو کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ہمیں بائبل مقدس میں بڑی خوبصورت ملتی ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھیجا، وہ بہت سارے کام کر رہے تھے، مگر ایک وقت ایسا آیا جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بلایا اور ایک خاص قسم کا مسا ان پر ٹرانسفر کیا کہ وہ جا کر بدروحوں کو نکالیں۔ تو یاد رکھیں، جب ہم اپنے اندر یہ بوجھ رکھ کر مسیحی ہوتے ہوئے، ایماندار ہوتے ہوئے اس خدمت کو محسوس کرتے ہیں کہ تو اس کے لیے بوجھ رکھتے ہیں، پھر اس کے لیے پریئر کرتے ہیں، خدا سے اس خاص مسا کو ریسیو کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں، تو پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو ان بدروحوں کو نکال سکتے ہیں۔ ہمارے تجربہ میں بہت ساری ایسی باتیں آئی ہیں کہ ایماندار ہوتے ہوئے بہت سارے لوگوں نے کوشش کی کہ وہ بدروحوں کو نکالے اپنے طور پر، اور اس حد تک وہ اپنے آپ کو انوالو نہ کر سکے، ان کی پریئرز اور ان کا خدا سے اس مسا کو ریسیو نہ کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے بدروحوں کو نکالنے کی کوشش کی اور خود بدروحوں کے قبضے میں آ گئے۔ اس کے ساتھ ایک اور بات بہت ضروری ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر ہم، یہ میں اپنی دانش سے کہتا ہوں، اپنے تجربے سے کہتا ہوں، کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں اس کام کے لیے استعمال کرے تو کبھی بھی اکیلے اس کام کو لے کر آگے نہ بڑھیں اور اکیلے بدروحوں کو نکالنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ بائبل مقدس ہمیں نہ تو اکیلے خدمت کرنے کی تعلیم دیتی ہے، اور نہ ہی بائبل مقدس اس طرف جو ہے وہ ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ ہم اکیلے بدروحوں کو نکالتے پھریں۔ اس کے لیے ہمارے پاس ایک پوری ٹیم موجود ہونی چاہیے، ہمارے ساتھ پریئر واریئرز ہونے چاہیے، ہمارے پاس ایسے لوگ ہونے چاہیے جو ہمارے ساتھ مل کر اس کام کو کر سکے، اس کے لیے دعا کر سکے، اور ورشپ پر جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہونے چاہیے۔ ہمارے پاس ایک پوری ٹیم ہونی چاہیے جب ہم اس کام کی طرف بڑھیں، تاکہ ہم ابلیس اور اس کے منصوبوں پر مکمل طور پر غالب آ سکے اور ابلیس کو شکست دے سکے۔ جی ناظرین، ہم خداوند کے شکر گزار ہیں، بھائی صاحب آپ کے بھی شکر گزار ہیں، بڑی خوبصورتی سے آپ نے اس کا جواب دیا۔ ناظرین ضرور آپ نے برکت پائی اور آپ نے جانا کہ کون بدروحوں کو نکال سکتا ہے۔ یہ خاص خدمت ہے، گو کہ ہم ایماندار ہوتے ہوئے ابلیس کا مقابلہ کرتے ہیں، لیکن جیسے پادری صاحب نے حوالہ دیا بائبل مقدس میں سے، ایک وقت تھا کہ شاگرد خدمت تو کر رہے تھے لیکن وہ بدروہیں نہیں نکال پا رہے تھے، بدروہیں ان کے تابع نہیں تھیں۔ پھر لکھا ہے کہ خداوند نے انہیں اپنے پاس بلایا، ان پر ہاتھ رکھے اور خاص طور پر انہیں یہ مشورہ دیا، یہ اختیار دیا کہ وہ بدروحوں کو نکالیں۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایز اے ٹیم ہمیں یہ کام کرنا ہے، ہمارے پاس ٹیم ہونی چاہیے، اور ہمیں خدا کے کلام میں سے بھی یہ نمونہ ملتا ہے کہ یسوع نے کم از کم 2 کر کے انہیں بھیجا، کم از کم ان کے پاس 2 کی ٹیم موجود تھی، اور آج ہمارے پاس اس سے زیادہ کی ٹیم بھی موجود ہوتی ہے چرچز کے اندر، اور ضرور اسی طرح ہم اس کام کو سر انجام دیں اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ یسوع ہمارا فاتح ہے اور وہ ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ دیتا ہے۔ تو یقیناً ہمارا یہ ایمان ہے کہ یسوع مسیح کی قدرت سے ہی بدروہیں نکلتی ہیں، اس میں ہمارا یا انسانی کمال نہیں ہے، اس میں بس ہم نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے اور وہ ہمیں
उन बर्तनों की मानद इस्तेमाल करता है जो मिट्टी के हैं, जो अपने आप को खाली करते हैं, पेश करते हैं, और वो इन्हें लेता है, भरता है और इस बड़ी खिदमत के लिए इस्तेमाल करता है। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं ईमान रखता हूँ कि आपने बरकत पाई है, सीखा है। ज़रूर इस इल्म को अप्लाई करें और खुदा के कलाम के मुताबिक इस एरिया में आप मूव करें। देखते रहिए फेथ टीवी, देखते रहिए प्रोग्राम बाइबल के मुताबिक, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग इससे बरकत पा सके। भाई साहब, थैंक यू वेरी मच, आपके शुक्रगुजार हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। हम ज़रूर अगली एपिसोड में जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। खुदावंद आपको बरकत दे।